शुरू करते हैं आज की ये खास नशिस्त। इस वजाहती जायजे में हम एक बहुत ही गहरे और रूहानी मौजू पर बात करेंगे। ये सारा खाका हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की एक इंतहाई मशहूर और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू पर मबनी है, जिसमें ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल फ़लसफ़े और इत्तबाए रसूल के आपस के गहरे ताल्लुक़ को समझाया गया है। तो चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। आगाज होता है एक बहुत ही सीधे लेकिन अहम सवाल से, जो स्क्रीन पर भी मौजूद है कि सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आजकल हम मनाते हैं, इसकी इब्तिदा कब से हुई और क्या इस तरह से मनाना सही है? अब बज़ाहिर ये एक सादा सा सवाल लगता है, लेकिन दर हकीकत ये हमें महज ज़ाहिरी रसूमात से हटाकर असल हकीकत और रूह की तलाश की तरफ ले जाता है। यहाँ असल किताब के इस हिस्से को देखिएगा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह इस सवाल का जवाब बड़ी खूबसूरती से देते हैं। वो मानते हैं कि मीलाद मनाना दरअसल मुसलमानों की एक सच्ची अकीदत है। ये कोई आम दिन नहीं है, बल्कि इसके पीछे मुसलमानों की बेपनाह मोहब्बत और दिल की आवाज़ शामिल है। ये एक ऐसा जज्बा है जिसकी कद्र की जानी चाहिए। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, तारीखी तौर पर विलादत का वो दिन, वो मुबारक घड़ी तो गुजर चुकी ना, वो लम्हा तो मनोआन दोबारा नहीं आ सकता। तो फिर आज के दौर में इस दिन को मनाने का असल मकसद क्या है? असल हकीकत ज़ाहिरी तकरीब से कहीं बालातर है। इस दिन की याद महज एक सालाना मेले या तकरीब तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका असल मकसद उस अजीमुशान हस्ती की सीरत और पैगाम को अपनी अमली ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाना है। और बस यहीं पर अकीदत यानी मोहब्बत और लगाव और इताअत यानी पैरवी और अमल, इन दोनों का फ़र्क और इनका लाजमी ताल्लुक खुलकर सामने आता है। मुसन्निफ बड़ी सराहत से बताते हैं कि इस्लाम में ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो बिल्कुल एक बुनियादी शर्त है, लेकिन अगर ये मोहब्बत सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च हो, अगर इसमें अमल शामिल ना हो, तो फिर ये रिश्ता बहुत अधूरा रह जाता है। सच्ची मोहब्बत का तो लाजमी तकाज़ा ही ये है कि महबूब के अहकामात की मुकम्मल इताअत की जाए। ज़रा असल मतन के इस हिस्से पर गौर कीजिए। यहाँ मुसन्निफ कितने वाज़े अल्फाज में कह रहे हैं कि मोहब्बत का तकाज़ा क्या है। मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि जहाँ से मना किया गया है वहाँ मना हो जाओ, और जहाँ चलने का हुक्म दिया गया है वहाँ चल पड़ो। सीधी सी बात है, मोहब्बत अपने साथ एक नज़्म व ज़ब्त लाती है, महबूब के बनाए हुए कानून की पाबंदी लाती है। बग़ैर अमल के सिर्फ अक़ीदत का दावा करना असल मोहब्बत की रूह के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है। बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। किताब का ये जुमला ज़रा सुनिए, कितना ताकतवर और फ़िक्रअंगेज़ है। क़ुर्बत तो ये है कि इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज अपना ले। कमाल की बात है ना। रूहानी क़ुर्बत का ताल्लुक वक्त या फासले से तो होता ही नहीं। ये इससे नहीं मापी जाती कि हम किस दौर या किस शहर में बैठे हैं, बल्कि इसका सारा इन्हिसार इस बात पर है कि हमारा किरदार, हमारे अखलाक और हमारा मिजाज किस हद तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत के सांचे में ढला हुआ है। अब इस मकाम पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम तरीन सिफत यानी रहमतन लिल आलमीन होने का जिक्र किया गया है। मुसन्निफ तौइफ के वाक़े और फ़तेह मक्का का हवाला देकर हमें याद दिलाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी सख्त तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन कभी ज़ाती इंतकाम नहीं लिया, हमेशा माफ़ किया। तो ज़रा सोचिए, अगर हमारे दिलों में अपने ही भाइयों के लिए बुग़्ज़ या कीना भरा हुआ है, तो क्या हम वाकई इस अजीम दिन को मनाने का हक़ अदा कर रहे हैं? दरहकीकत अपने दिलों को साफ करना ही तो असल मिलाद है। हमारे मौजूदा तरीक़ों का तनकीदी जायज़ा। आइए देखते हैं कि ये सारी बातें हमारे आज के मुआशरे पर कैसे लागू होती हैं। क्या आजकल हमारे मिलाद मनाने के जो तरीक़े हैं वो इस अजीम फ़लसफ़े से मेल खाते हैं? मुसन्निफ हमें बड़ी संजीदगी से दावत फ़िक्र देते हैं कि हम ज़रा जायज़ा तो लें। आजकल जो इतना शोर शराबा और गैर मुनज़्ज़म तरीक़े अपनाए जाते हैं, क्या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के वक़ार और सुकून से मुतज़ाद नहीं? बिल्कुल हैं। नापसंदीदा ज़ाहिरी आमाल मुकाबला मतलूबा रूहानी अफ़ाल। ज़रा इस मुवाज़ने को देखिए। एक तरफ वो काम है जिन्हें पसंद नहीं किया गया, जैसे शोर गुल वाले जुलूस, रास्ते बंद करना, पटाखे चलाना, जो आम लोगों के लिए ज़हमत बनते हैं। और दूसरी तरफ वो रूहानी आमाल हैं जिनकी असल में तलकीन की गई है, जैसे बावुज़ू रहना, दुरूद शरीफ की कसरत करना, अल्लाह से मुआफ़ी मांगना, और सबसे बढ़कर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक सच्चा और खरा किरदार अपनाना। दुकान पे झंडियां लगाना तो आसान है, लेकिन कारोबार को मिलावट और झूठ से पाक रखना असल अमल है। इसी हवाले से मतन में एक निहायत तल्ख मगर सच्ची हकीकत की निशानदही की गई है। मुसन्निफ सख्त अल्फाज में खबरदार करते हैं कि ये कैसा अजीब तज़ाद है
کہ ایک شخص اپنی دکان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی خوبصورت جھنڈیوں سے تو سجا لے، لیکن اسی دکان کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو ملاوٹ شدہ چیزیں بیچے اور منافع کمانے کے لیے جھوٹ بولے۔ یہ ظاہری جشن اور عملی بددیانتی کا کھلا تضاد ہے، اور سچ پوچھیے تو یہ اس امت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ صادق اور امین نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان، یہ بات بہت ہی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی پہچان یہی تھی۔ سچائی اور امانت داری وہ بنیادی ستون ہیں جن کے بغیر ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی کا کوئی بھی دعویٰ کسی صورت بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اصل مسودے کے اس حصے میں جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ صداقت اور امانت کا یہ اعلیٰ معیار صرف عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ حکمرانوں اور منصب داروں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر کسی معاشرے کی جڑوں سے ہی سچائی غائب ہو جائے، حکومتی بیانات سے لے کر عوامی معاملات تک ہر جگہ جھوٹ کا بول بالا ہو جائے، تو ایسا معاشرہ چاہے جتنی مرضی شاندار تقریبات سجا لے، وہ اصل دین اور صراط مستقیم سے کوسوں دور بھٹک چکا ہے۔ تجدید عہد، تو اس ساری تفصیلی گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ اس کا بہترین جواب ہمیں اسی ایک جامع لفظ تجدید عہد میں ملتا ہے۔ ہمیں میلاد کو صرف ایک سالانہ تہوار یا وقتی خوشی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے ایک ایسا مقدس دن ماننا چاہیے جب ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری طرح اپنانے کا ایک نیا اور پختہ ارادہ کرے۔ یہ سوچ اس مبارک دن کو ایک عام جشن سے نکال کر ہماری مستقل روحانی اور اخلاقی ذمہ داری بنا دیتی ہے۔ اور دیکھیے، جب محبت، عقیدت اور اطاعت کا یہ سفر اپنے انتہا پر پہنچتا ہے نا، تو وہ اکثر شاعری اور نعت کے خوبصورت روپ میں ڈھل جاتا ہے۔ یہاں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا وہ دلکش منظوم کلام یعنی نعت پیش کی گئی ہے جو انہوں نے اس محفل کے اختتام پر پڑھی تھی۔ اس کلام میں احترام اور سچی محبت کے ایسے موتی پروئے گئے ہیں جو صرف ایک سچے عاشق رسول اور اطاعت گزار دل کی گہرائیوں سے ہی نکل سکتے ہیں۔ اس شعری کلام کے تسلسل میں ان الفاظ کے اندر چھپے درد اور گہرائی کو بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ اشعار یاد دلاتے ہیں کہ اصل محبت بہت خاموش، بڑی پروقار اور بے حد گہری ہوتی ہے۔ یہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی ایک ایسی خوبصورت تصویر کشی کرتی ہے جو سیدھے دل میں اترتی ہے اور اسے منور کر دیتی ہے۔ یا رب العالمین، اس امت پر رحم فرما، ہمیں انتشار سے بچا اور اپنے محبوب کی طرف سچے رجوع کی توفیق عطا فرما۔ اس پوری روح پرور اور فکر انگیز گفتگو کا اختتام مصنف کی اسی انتہائی پرخلوص اور درد بھری دعا پر ہوتا ہے۔ یہ دعا ہمیں احساس دلاتی ہے کہ آج ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم باہمی اختلافات کو بھلا دیں، ایک متحد امت بنیں اور اسی سچی محبت اور عمل کے راستے پر دوبارہ اکٹھے ہو جائیں۔ آج کے اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم اور فکر انگیز سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اگر سچی محبت واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج اور کردار اپنانے کا نام ہے، تو کیا ہمارے روزمرہ کے اعمال، ہمارا لین دین اور ہمارا عام رویہ اس عظیم ہستی کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں جن کا ہم جشن مناتے ہیں؟ اس سوال کا سچا جواب تلاش کرنا ہی دراصل ہماری کامیابی کی کنجی ہے۔ امید ہے کہ اس وضاحتی جائزے نے آپ کے لیے فہم و ادراک کے کچھ نئے دروازے ضرور کھولے ہوں گے۔ فرض کریں، محض ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں کہ ایک شخص کے یعنی بہت ہی قابل احترام اور شفیق استاد ہیں۔ جی صحیح ہے۔ اب جب اس استاد کی سالگرہ کا دن آتا ہے تو وہ شخص بڑی دھوم دھام سے ایک شاندار کیک لاتا ہے، پورے محلے کو جمع کر لیتا ہے، گھر پر چراغاں کرتا ہے اور بڑی خوشی سے وہ کیک کاٹتا ہے۔ لیکن پھر ہوتا ہی ہے کہ ہاں، لیکن جیسے ہی وہ تقریب ختم ہوتی ہے نا، وہ شخص ان تمام نصیحتوں، ان تمام اصولوں اور ان ضابطوں کو یکسر بھلا دیتا ہے جو اس استاد نے اسے زندگی گزارنے کے لیے سکھائے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اب میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص اپنے استاد سے سچی محبت کرتا ہے؟ مطلب یا یہ محض ایک دکھاوا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی بنیادی اور میں کہوں گا ایک چبھتا ہوا سوال ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا نفسیاتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ عمل بہت کھوکھلا محسوس ہوتا ہے۔ ہاں بالکل کھوکھلا ہے۔ اصل میں ہم انسانوں کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو ایک ظاہری اور نظر آنے والی شکل میں ڈالنے کی بڑی عادت ہے۔ مطلب کوئی بھی ایسا نظریہ یا جذبہ جس پر عمل کرنا تھوڑا مشکل ہونا، ہم اسے بڑی آسانی سے ایک رسم میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ صحیح، کیونکہ رسم ادا کرنا بہت آسان ہے۔ بالکل، رسمیں ایک وقتی تسکین مل جاتی ہے
کہ چلو ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، جبکہ کسی اصول پر اپنی پوری زندگی قائم رکھنا وہ ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ اور میرے خیال میں یہیں آ کر چیزیں تھوڑی پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔ ہماری آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں نا، وہ دراصل اسی انسانی رویے کے گرد گھومتا ہے۔ جی، ہمارے پاس آج ایک انتہائی فکر انگیز اور روحانی نشست کے اقتباسات موجود ہیں جو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی گفتگو پر مبنی ہے۔ آج کا ہمارا جو مشن ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ کسی عظیم ہستی سے اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے اور اپنی عملی زندگی میں اس محبت کو یعنی ثابت کرنے کے درمیان دراصل کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ تو چلیں ذرا اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور وسیع موضوع ہے۔ یہاں جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تاریخی ایام جیسے کہ میلاد کا دن ہو گیا، یہ محض کیلنڈر کی کچھ تاریخیں نہیں ہوتی۔ یعنی یہ صرف تاریخیں نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صرف بیتے ہوئے وقت کا کوئی نشان نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بہت بڑے مقصد کی تجدید کا نام ہوتے ہیں۔ مطلب جب ہم کسی دن کو یاد کرتے ہیں تو دراصل ہم اس دن سے جڑے ہوئے نظریے کو اپنے اندر تازہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بات کریں جہاں ایک سائل نے یہ بنیادی سوال پوچھا ہے کہ اس دن کو منانے کی ابتدا کب ہوئی اور اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ ایک عام ذہن تو شاید یہی سوچے گا کہ جب وہ مخصوص دن تاریخ میں گزر چکا ہے تو پھر ہر سال اسے یعنی دہرانے کی منطق کیا ہے۔ ہاں، یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے اور مصنف نے اس کا بڑا ہی خوبصورت اور ایک طرح سے نفسیاتی جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ مسلمانوں کی ایک قلبی عقیدت، ان کی دلی خواہش کا معاملہ ہے۔ دل کا معاملہ ہے، صحیح۔ جی، منطقی طور پر دیکھیں تو تاریخ میں وہ مخصوص دن اور وہ ساعت تو اب دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی، وہ تو گزر گئی۔ لیکن اس دن کو ایک یادگار کے طور پر منانا یہ بالکل فطری عمل ہے۔ بالکل۔ انہوں نے اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے کہ جیسے ہم ماضی قریب میں اپنے بزرگان دین کے ایام یا ان کے عرس مناتے ہیں نا، انسان چونکہ بھول جانے والی مخلوق ہے اس لیے اسے بار بار یاد دہانی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اسی تسلسل میں اس عظیم ترین دن کو یاد رکھنا دراصل اس رشتے کو تازہ رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ مگر ذرا رکیے ایک سیکنڈ، یہاں میرے ذہن میں ایک بات ابھرتی ہے اور یقیناً جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی آتی ہوگی۔ کیا ہمیں اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ یہ یاد دہانی محض ایک علامتی عمل بن کر رہ جائے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی طویل اور بڑے خوبصورت سفر کی یادگار تو لا کر اپنے ڈرائنگ روم میں سجا لیں، لیکن اس سفر کی جو اصل منزل تھی اسے ہی مکمل طور پر فراموش کر دیں؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رسومات کو بڑی باقاعدگی سے اپناتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی ذاتی قربانی نہیں دینی پڑتی نا۔ واہ، یہ آپ نے ایک بہت مضبوط دلیل دی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ماخذ میں بھی بالکل یہی تنبیہ دی گئی ہے۔ اچھا، واقعی؟ جی ہاں، مصنف اس خطرے سے پوری طرح آگاہ ہیں اور وہ سختی سے یہ کہتے ہیں کہ اس یاد کو محض ایک تقریب یا رسم تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ دیکھیں، جب ہم کسی نظریے کو صرف ایک تہوار سمجھ لیتے ہیں نا تو ہم اس کی روح سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ صحیح، روح ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اس دن کو منانے کا جو اصل مقصد ہے وہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے، اور رجوع کرنے کا مطلب صرف نعرے لگانا نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے اور امت مسلمہ کا اپنی اصل کی طرف پلٹنا ہے۔ اور میرے خیال میں یہاں آ کر بات ایک بالکل نیا رخ لیتی ہے، کیونکہ اگر یہ محض ایک تقریب نہیں ہے تو پھر اس سچی عقیدت کا کوئی عملی معیار بھی تو ہوگا نا۔ جی بالکل ہے، کیونکہ آج کل کی دنیا میں محبت کا تصور بڑا مختلف ہو گیا ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ محبت تو آزاد ہوتی ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہوتی، لیکن جب ہم ان اقتباسات کو پڑھتے ہیں تو محبت کا ایک بالکل ہی مختلف تصور سامنے آتا ہے جس میں محبت اور اطاعت کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ آپ نے آج کے دور کے تصور کی بہت زبردست نشاندہی کی ہے۔ آج ہم واقعی محبت کو محض ایک بے لگام جذبے کا نام دے دیتے ہیں، لیکن
اگر ہم اس کو اسلام کے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں نا تو ماخذ کا سب سے مضبوط اور میں کہوں گا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ محبت اور اطاعت یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے. یعنی الگ نہیں کیا جا سکتا. بالکل نہیں. مصنف یہ واضح کرتے ہیں کہ اسلام میں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا تو لازمی شرط ہے. اس کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. مگر اس محبت کا ایک لازمی تقاضا ہے اور وہ تقاضا ہے ڈسپلن، شریعت کی پابندی اور اطاعت. اچھا، یعنی یہ وہ محبت نہیں ہے جس میں انسان کہے کہ میری مرضی، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسپلن کے بغیر محبت صرف ایک دعویٰ تو ہو سکتی ہے لیکن وہ حقیقت نہیں بن سکتی؟ ایسا ہی ہے. آپ اسے ایک بڑے سادہ سی روزمرہ کی مثال سے سمجھ لیں. فرض کریں اگر کوئی کھلاڑی کسی کھیل سے بے پناہ محبت کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو کیا اس محبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب چاہے سوئے، جو چاہے کھاتا پھرے؟ نہیں، بالکل نہیں. اسے تو فٹ رہنا پڑے گا. بالکل. اس کھیل سے محبت اسے اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ صبح 4 بجے اٹھے، ایک سخت ڈائٹ پلان پر عمل کرے اور گھنٹوں پسینہ بہائے. تو دیکھیں، یہی وہ ڈسپلن ہے جو محبت سے جنم لیتا ہے. واہ، کیا بات ہے. مصنف نے اسی بات کو ایک بڑے گہرے جملے میں سمویا ہے کہ محبت میں ذات کا ہونا ضروری ہے لیکن تقلید کے لیے قانون کا ہونا ضروری ہے. قانون کا ہونا ضروری ہے. جی. اگر محبت ہے مگر عمل کی پابندی اور شریعت کا ڈسپلن نہیں ہے نا تو یہ ایک ادھورا جذبہ ہے. محبت آپ کو آزاد نہیں چھوڑتی بلکہ وہ آپ کو محبوب کے رنگ میں، اس کی پسند کے رنگ میں مکمل طور پر رنگ دیتی ہے. یہ مثال واقعی بہت کچھ واضح کر دیتی ہے. مطلب محبت کا اصل امتحان ہی یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو محبوب کی مرضی کے تابع کر دیں. اور جب ہم محبت اور اطاعت کے اس سنہری اصول کو سمجھ لیتے ہیں نا تو پھر جب ہم آج کل کے معاشرتی رویوں پر نظر ڈالتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت خوفناک تضاد نظر آتا ہے. بہت بڑا تضاد ہے. اور ہمارے ذرائع میں اس معاشرتی تضاد پر بہت کڑی تنقید بھی کی گئی ہے. ہاں، اور یہ وہ حصہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں خود احتسابی پر مجبور کر دیتا ہے. مصنف نے ظاہری رسومات کے اس کھوکھلے پن پر بڑے ڈوٹوک الفاظ میں بات کی ہے. آج کل آپ دیکھیں میلاد کے نام پر جو کچھ سڑکوں پر ہوتا ہے. جی، جیسے پٹاخے چھوڑنا اور وہ سب. بالکل، پٹاخے چھوڑنا، بے ہنگم شور و غل کرنا، سڑکوں پر ناچنا. مصنف کے نزدیک یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور ان کی پسند کے بالکل ہی خلاف ہے. اسلام تو ایک سنجیدہ، باوقار اور دوسروں کا خیال رکھنے والا دین ہے نا. ایسا ہی ہے. تو شور مچا کر اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن کر ہم بھلا محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن یہاں کچھ لوگ شاید یہ دلیل دیں کہ دیکھیں جی، آخر خوشی کا اظہار کرنا بھی تو انسانی فطرت ہے نا. جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ جشن مناتا ہے. تو کیا اس دن جشن منانا ہی غلط ہے؟ نہیں، دیکھیں، خوشی کا اظہار کرنا بالکل فطری ہے لیکن یہاں سوال خوشی کا نہیں ہے بلکہ اس خوشی کو منانے کے طریقے کا ہے. طریقہ اہم ہے. جی. آپ جس عظیم ہستی کی خوشی منا رہے ہیں، کیا آپ کا طریقہ اس ہستی کی تعلیمات سے مطابقت بھی رکھتا ہے؟ مصنف نے اس رویے کے پیچھے چھپی ایک بہت بڑی نفسیاتی الجھن کو بے نقاب کیا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے ایک انتہائی چشمکشا مثال دی ہے، ایک ایسے دکاندار کی جس نے اپنی دکان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں، خوب روشنیاں کی ہوئی ہیں، بڑا اہتمام کیا ہوا ہے. لیکن جب کوئی گاہک اس کی دکان کے اندر جاتا ہے تو وہ اسے ملاوٹ شدہ دودھ بیچ رہا ہوتا ہے. بالکل، یا جعلی ادویات فروخت کر رہا ہے. یا اللہ! مطلب یہ مثال پڑھ کر مجھے تو انسان کی اس قابلیت پر شدید حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کو ان مختلف خانوں میں بانٹ لیتا ہے. ہم اسے کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں نا، یعنی ایک ذہنی تضاد. جی ہاں، بالکل یہی لفظ ہے. یہ تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے کوئی شخص کسی بہت ہی معتبر اور ایماندار تنظیم کا یونیفارم پہن لے اور پھر اسی یونیفارم میں لوگوں کی جیبیں کاٹتا پھرے. بالکل درست کہا آپ نے. وہ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہا، وہ اس پورے نظریے کی، اس پوری تحریک کی ساکھ کو تباہ کر رہا ہے. یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم عمارتوں پر تو کمکمے روشن کر رہے ہیں لیکن ہمارے کردار میں، ہمارے لین دین میں بالکل گھوپ اندھیرا ہے. وہ دکاندار دراصل یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ جھنڈیاں اس کی ملاوٹ کا کفارہ بن جائیں گی. اور آپ نے اس نفسیاتی پہلو کو بہت عمدگی سے پکڑا ہے. یہ دراصل
اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ مصنف یہی سوال کرتے ہیں نا کہ اس روشنی کا آخر کیا فائدہ جو صرف ان بلبوں تک محدود رہے اور دل کے اندر اور انسان کی نیت کے اندر تاریکی چھائی رہے۔ اصل جشن تو یہ ہے کہ وہ روشنی آپ کے اخلاق میں، آپ کے ترازو میں اور آپ کے رویے میں نظر آئے۔ تو اس تمام بحث سے ہم نے یہ تو بہت اچھی طرح سمجھ لیا کہ ہمیں کیا نہیں کرنا، یعنی خوکھلی رسومات نہیں کرنی، اخلاقی تضاد کا شکار نہیں ہونا اور مذہب کو اپنی دنیاوی کوتاہیوں کا پردہ نہیں بنانا۔ جی بالکل۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم واقعی سچے پیروکار بننا چاہتے ہیں، اس ذات گرامی کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا عملی اور مثبت طریقہ کیا ہے؟ ماخذ اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیے، ماخذ ہمیں واپس انہی بنیادوں کی طرف لے جاتا ہے جن پر اس دین کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ مصنف ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی پورے معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کن صفات کی بنیاد پر تھی؟ وہ صفات تھیں صادق اور امین۔ بالکل، سچائی اور امانت داری۔ یعنی یہ تو وہ خصوصیات تھیں جن پر مکہ کا وہ معاشرہ بھی اندھا یقین رکھتا تھا جو بعد میں ان کا جانی دشمن بن گیا تھا۔ ایسا ہی ہے، مصنف یہی دلیل دیتے ہیں کہ سچائی اور امانت داری اس دین کی اولین شرط ہے۔ اگر کوئی حکمران ہے تو اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ عوام کی امانت ان تک پوری ایمانداری سے پہنچائے۔ بالکل۔ اگر کوئی عام انسان ہے تو وہ اپنے معاملات میں سچا ہو۔ صحیح۔ اگر آج کوئی شخص سچائی اور امانت کو چھوڑ کر صرف عبادات کے ظاہری ڈھانچے کو پکڑ لیتا ہے نا، تو وہ دراصل اس ذات اقدس کے بتائے ہوئے راستے سے کوسوں دور جا چکا ہے۔ اور میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ذرائع میں عفو و درگزر، یعنی معاف کر دینے کی صفت، اس کی نفسیات پر بھی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسا پہلو ہے جو آج کے دور میں سب سے زیادہ ناپائید ہو چکا ہے۔ ماخذ میں فتح مکہ اور طائف کے ان دل خراش واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ طائف میں پتھر کھا کر بھی بددعا نہ دینا، اور فتح مکہ کے دن اپنے بدترین دشمنوں کو، جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، انہیں ایک ہی لمحے میں معاف کر دینا۔ بے شک، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ بالکل، مصنف یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں۔ تو یہاں ایک بہت کڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج کوئی شخص میلاد مناتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں اپنے ہی بھائی کے لیے انتقام کا جذبہ پل رہا ہے، وہ معاف کرنے پر تیاری نہیں ہے، تو کیا اس کا یہ تقریب منانا کوئی معنی رکھتا ہے؟ دل کو صاف کیے بغیر بغض اور کینے کے ساتھ منایا گیا دن بالکل بے سود ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے۔ مطلب اگر انسان کے دل میں غصہ اور انتقام بھرا ہے تو وہ دراصل اس ہستی کا دن منا رہا ہے جس کا تو پورا وجود ہی معافی اور درگزر تھا۔ یہ تو مزاج کا بالکل ہی الٹ ہو گیا نا۔ مزاج، یہ لفظ آپ نے بہت اہم استعمال کیا ہے۔ مصنف کے نزدیک قربت زمان و مکان کا، یعنی فاصلے یا وقت کا نام نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو شخص جسمانی طور پر قریب تھا وہ دل سے بھی قریب تھا۔ صحیح۔ قربت دراصل یہ ہے کہ آپ کا مزاج اس ہستی کے مزاج سے کتنا ہم آہنگ ہے۔ اور اس مزاج اور ہم آہنگی کے نفسیات کو سمجھانے کے لیے ماخذ میں ایک صحابی کا بڑا ہی زبردست اور میں کہوں گی حیران کن واقعہ موجود ہے۔ جب ہم نے وہ پڑھا تو اس نے ہماری پوری بحث کا رخ ہی موڑ دیا۔ جی ہاں، وہ واقعہ واقعی ایک بہت گہرا سبق رکھتا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک صحابی اپنا مکان بنا رہے تھے اور انہوں نے مکان کا گنبد یا جو چھت تھی وہ ذرا پختہ اور بلند کر لی تھی۔ اچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، لیکن خاموشی سے بغیر کچھ کہے چلے گئے۔ شام کو جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب ایک عام ذہن تو یہ سوچے گا کہ ایک چھت اونچی کر لینے میں کیا برائی ہے؟ چھت تو ظاہر ہے حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں ایسا کیا تھا جس پر اتنی بڑی ناراضگی کا اظہار کیا گیا؟ یہی تو وہ مقام ہے جہاں ہمیں اس مزاج کو سمجھنا ہے۔ بلند و پختہ چھت بنانا دراصل ایک نفسیاتی کیفیت کی عکاسی ہے۔ یہ دنیا میں مستقل قیام کی، یہاں ہمیشہ رہنے کی خواہش کا اظہار تھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا؟ ان کا مزاج تو ایک مسافر کا تھا۔ بالکل، ان کا مزاج ایک مسافر کا تھا۔
वो फरमाते थे कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक राहगीर दरख्त के साए में कुछ देर रुकता है और फिर आगे बढ़ जाता है। तो सहाबी का वो अमल उस मुसाफिराना मिजाज से मुतजाद हो रहा था। ये दुनिया से बेजा मोहब्बत और लगाव की अलामत थी। तो फिर उन सहाबी का रद्द-ए-अमल क्या था? क्या उन्होंने कोई मंतिकी दलील दी कि मुझे बड़ा खानदान पालना है, इसलिए बड़ा मकान बना रहा हूँ? मतलब आम तौर पर लोग ऐसा ही करते हैं ना। नहीं, सच्ची अकीदत तो दलील नहीं मांगती ना। उन्होंने जाकर फौरन वो मकान, वो बुलंद छत गिरा दी, उसे ज़मीन के बराबर कर दिया। इसके बाद जब वो वापस आए और दोबारा सलाम किया, तब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब दिया और एक इंतहाई गहरी बात फरमाई। वो क्या? आपने फरमाया, तुम यहाँ रहना चाहते हो जबकि हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। वाह, तुम यहाँ रहना चाहते हो जबकि हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। इस एक जुमले में कितना बड़ा फ़लसफ़ा पोशीदा है। सहाबी को जैसे ही ये एहसास हुआ कि उनका ये अमल, ये दुनियावी दिखावा उनके महबूब के मिजाज के ख़िलाफ़ है, तो उन्होंने एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर उसे ख़त्म कर दिया। और देखिए, यही वो मिजाज की हम आहंगी है। जब तक सोच में, मिजाज में और तरजीहात में फ़र्क था, तो जिस्मानी कुर्बत होते हुए भी एक दूरी थी। लेकिन जब सहाबी ने अपना फ़ेल उस पसंद के ताबे कर दिया, तो कुर्बत वापस मिल गई। मुसन्निफ हमें यही समझाना चाहते हैं कि जो शख्स मोहब्बत का दम भरता है ना, उसे अपनी तरजीहात को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद और नापसंद के सांचे में ढालना पड़ता है, वरना महज ज़ुबानी दावों से कोई कुर्बत हासिल नहीं होती। वाकई अपने मिजाज को इस तरह ढाल ले, अपनी ज़ाती कुताहियों पर काबू पा ले, तो ये तो चलें एक फ़र्द की इस्लाह हो गई ना। लेकिन इस्लाम तो सिर्फ अफराद की हद तक महदूद नहीं है, ये तो एक मुकम्मल और इज्तिमाई निज़ाम का नाम है। तो जब हम इन इक़्तिबासात के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या फ़र्द के इस इनफरादी डिसिप्लिन का माशरे या उम्मत के वसी तर खदो-खाल पर भी कोई असर पड़ता है? ये इस गुफ्तगू का बहुत ही अहम रुख है। मुसन्निफ फ़र्द की इस्लाह से बात को इज्तिमायत की तरफ लेकर जाते हैं। वो हमें बताते हैं कि इस मिलाद का, इस दिन को याद रखने का एक बहुत बड़ा मकसद महज अपना इनफरादी सवाब कमाना नहीं है, बल्कि इज्तिमायत पैदा करना है, यानी उम्मत को एक इकाई की सूरत में मुत्तहिद करना है। सही। इनफरादी सच्चाई और अमानतदारी जब माशरे के हर फर्द में आएगी ना, तो एक मिसाली रियासत और एक मजबूत उम्मत तश्कील पाएगी। और मैंने देखा कि इस इज्तिमाइयत और इस वसअत को माखज़ में एक बड़े खूबसूरत कलाम, एक नात के ज़रिए उजागर किया गया है। इसमें ख़ातिमुल मुरसलीन और रहमतुल लिल आलमीन जैसे इंतहाई पुरवक़ार अलक़ाबात इस्तेमाल हुए हैं। ये अलक़ाबात ख़ुद हमें बताते हैं कि उस हस्ती की छतरी कितनी बड़ी है जिसके साए में पूरी की पूरी इंसानियत आ सकती है। बिल्कुल, रहमतुल लिल आलमीन का तो मतलब ही ये है कि वो किसी एक गिरोह, किसी एक कबीले या एक वक्त के लिए रहमत नहीं है, बल्कि तमाम जहानों के लिए हैं। लेकिन मुसन्निफ ने इसी कलाम के साथ आखिर में एक दुआ भी शामिल की है, जो आज के दौर के सबसे बड़े अलमिये की तरफ इशारा करती है। और वो अलमिया क्या है? वो अलमिया है हमारा आपस का इंतशार। मुसन्निफ दुआ करते हैं और शदीद तलकीन करते हैं कि हम मुसलमानों को फ़िरका वारियत और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इन नफ़रतों से बचना चाहिए। वो कहते हैं कि अल्लाह करे हमारी ये महफ़िल्स, ये जो जुलूस हैं, ये हमें एक उम्मत बनाने का सबब बने, ना कि हमें मज़ीद टुकड़ों में तक़सीम करते रहें। ये वाकई कितना बड़ा अलमिया है कि हम उसी हस्ती के नाम पर, जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, हम एक दूसरे से दस्तो गिरेबान हो जाते हैं। हम उनके नाम के नारे लगाते हैं और फिर उसी नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की, काफिर कहने की कोशिश करते हैं। ये उस अकीदत की सबसे बड़ी नाकामी है मेरे नज़दीक। अगर आप मोहब्बत के दावेदार हैं, लेकिन आपका रवैया ऐसा है जो दूसरे लोगों को या खुद मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचा रहा है, उन्हें तकसीम कर रहा है, तो आप दरअसल उस इज्तिमाइयत को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसकी इस दीन ने इतनी ताकीद की थी। ये दुआ महज कुछ अल्फाज नहीं है, बल्कि एक लाहे अमल है कि हमें इंतशार से निकलकर हकीकी मानों में एक उम्मत बनना होगा। तो अगर हम आज की इस पूरी तफसीली गुफ्तगू को, इन तमाम पहलुओं को समेटने की कोशिश करें, तो एक बात बड़ी शीशे की तरह साफ होकर सामने आती है, और वो ये
کہ عقیدت اور محبت کا اصل امتحان یہ قطعی نہیں ہے کہ سال کے کسی ایک دن ہم کتنی بڑی تقریب منعقد کرتے ہیں، وہ تو بس تصویر کا ایک انتہائی چھوٹا اور ظاہری پہلو ہے۔ جی، اصل امتحان تو باقی کے 365 دن ہے نا۔ بالکل۔ اصل امتحان یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنے پیشے میں، اپنے گھر میں اس ہستی کے مزاج کی کتنی عکاسی کرتے ہیں۔ کیا ہم سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہیں جب سچ بولنے میں ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہو؟ کیا ہم امانت دار ہیں جب کوئی ہمیں نہ دیکھ رہا ہو؟ اور سب سے مشکل بات جو ہم نے کی، کیا ہمارے اندر واقعی وہ ظرف ہے کہ ہم ان لوگوں کو معاف کر سکیں جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو؟ اور سننے والوں کے لیے اس پوری بحث کی اہمیت ہی یہی ہے کہ یہ صرف کوئی تاریخی یا فلسفیانہ گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آئینہ ہے۔ یہ معلومات ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے رویوں پر ذرا غور کریں، کیونکہ اگر علم عمل میں تبدیل نہ ہو، اگر ان باتوں کو سن کر بھی ہمارے اندر کی کوئی تاریکی کم نہ ہونا، تو پھر شاید ہم نے اس پیغام کی گہرائی کو چھوا ہی نہیں۔ ایسا ہی ہے۔ جب تک ہماری ترجیحات، ہماری پسند اور ناپسند اس اعلیٰ ترین مزاج کے تابع نہیں ہوتی ہیں نا، اس وقت تک محض کیک کاٹنے یا چراغاں کرنے سے وہ اصل قربت تو حاصل نہیں ہو سکتی جس کی طلب ہر سچے پیروکار کے دل میں ہوتی ہے۔ آج کی یہ گفتگو ایک ایسے مقام پر ختم ہوتی ہے جو ہم سب کے لیے انتہائی غور طلب ہے۔ ہم نے دکاندار کی ملاوٹ اور رسومات کے ان کھوکھلے پن کی بات کی، لیکن ذرا اسے آج کے اس جدید دور کے تناظر میں دیکھیے۔ آج کے اس دور میں جہاں ڈیجیٹل دنیا اور انٹرنیٹ پر ہر وقت بحث، مباحثہ، تنقید اور غصہ حاوی رہتا ہے، لوگ اکثر مذہب اور عقیدت کے دفاع کے نام پر ایک دوسرے کی تذلیل کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، اگر اس عظیم ہستی کا اصل مزاج طائف کے میدان میں بھی دشمنوں کو معاف کر دینا اور گالی کے جواب میں محض مسکرا دینا تھا، تو کیا ہمارا یہ جدید دور کا غصہ اور نفرت کا کلچر جسے ہم عقیدت کا نام دیتے ہیں، دراصل اسی مزاج کی سب سے بڑی نفی نہیں ہے جس کی ہم پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا ہماری یہ جو ڈیجیٹل جنگیں ہیں یہ ہمیں اس ہستی کے قریب کر رہی ہیں یا اس مزاج سے کوسوں دور لے جا رہی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔